अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आप लोगों का साया आपके बच्चों पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। गुजारिश आप लोगों से जो हमेशा की जाती है वो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिन दोस्तों ने किया हुआ है। भी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में वेले तुसी बैठे होंगे, काम कार कोई नहीं होता, तो जो मोबाइल है ना हत्थ च होंदा 24 घंटे, कॉपी पेस्ट फड़ के तो जिन्ने व्हाट्सअप के ग्रुप ने सारे सेंड कर दो। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और जो फेसबुक का पेज है सोशल मीडिया टॉक शो, उसको भी ज़रूर फॉलो करें, नया पेज है दोस्तों। आज फिर वैसे तो तकरीबन रोज़ ही मौका मिल रहा है, लेकिन आज फिर मौका मिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी इस वक्त इजलास हो रहे हैं, जिसमें टिकटों के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। ये बड़ी मेरे लिए ये एक देखें, एक प्रोसेस को आप जब देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये क्या प्रोसेस है, कितना तगड़ा प्रोसेस है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे वर्कर को, लीडर को, दोनों को आपस में मिलजुल कर बैठने का मौका मिलता है। अब सिंध के एक किसी गोट से आए हुए MPA के उम्मीदवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने बैठकर जब बात कर रहे होंगे, लीडर को देख रहे होंगे, तो वापस जाकर अब वो क्या करेंगे। और फिर उन लीडरों में से उन जो अमायदीन जो आए होंगे, जो टिकट होल्डर्स आए होंगे, उनमें से कोई उठे और मियाँ साहब उनसे पूछें जी कि फ़लाँ शख्स का क्या हाल है। तो मेरे ख्याल में ये वहाँ बैठे हर शख्स के लिए एक शौक़ होता है कि यार ये मियाँ साहब को ये बंदा अब भी याद है जो इनके साथ 1988 में था या 90 की दहाई में इनके साथ था। तो जब उनको बताया जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा जाके उनको सलाम दे और उनसे कहें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको याद कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब ये शुरू हुआ तो शुरू में ही जो मियाँ साहब अपने आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, सिंध से आए हुए दोस्तों का पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसके बाद जो उन्होंने शुरू में बात की, बड़ी तकलीफ वाली बात थी कि ये क्या इंसाफ है इस मुल्क में कि आप जब रात को सोते हैं तो आप वज़ीर आज़म होते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आप हाई जैकर होते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है? और मेरे साथ ऐसा किया गया कि मैं रात को सोया तो मैं वज़ीर आज़म था और सुबह जब मैं उठा तो हाई जैकर बन चुका था। हाई जैकर ये बन चुका था कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ का प्लेन हाई जैक कर लिया था। मतलब किस तरह कर लिया था प्लेन हाई जैक? इसलिए कर लिया गया था क्योंकि मुशर्रफ उस वक्त ऑलरेडी ये प्लान सारा कुछ कर चुका था। अब जाहिर है कोई ना कोई बहाना तो बनाना होता है। एक दफ़ा प्लेन हाईजैक में गिरफ्तार करके मुझे अपने बच्चों से दूर, अपने घर वालों से दूर, पता ही नहीं कौन कहाँ है, और पिस्तौल लेके मेरे यहाँ पे आके खड़े हो गए और मुझे जो कहा गया वो सब सामने है। वो तो मियाँ साहब है जिन्होंने कहा था ओवर में डेड बॉडी कर लो जो करना जी। नवाज शरीफ तो ना पहले झुका ना अब झुकेगा। और दूसरी तरफ जनाब मुझे अपने बेटे से तनहा ना लेने पर, अकामा पर मुझे वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग कर दिया गया। क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब मियाँ साहब जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको आज तक इसका जो है ना जवाब नहीं मिला। मियाँ साहब बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान की, मियाँ साहब ने कहा जाकर पाकिस्तान के कानून के तहत, जब पाकिस्तान के कानून में कोई सज़ा नहीं मिली तो ब्लैक जो डिक्शनरी लॉ है उससे को सहारा लेकर जनाब एक सज़ा जो है बनाई गई कि जनाब आपने झूठ बोला है, आप सादक और अमीन नहीं रहे, तो इसलिए आप वज़ारत उज़्मा से और फिर उसके बाद आप पार्टी की सदारत से भी फारिग कर दिए गए हैं। अब ये अंदाज़ा करें कि ये सब कुछ नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ जब इस चीज़ का जवाब मांगता है तो फिर सबके पेट में जो मरोड़ है वो उठते हैं। ये लाइन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जब मियाँ साहब ये चीज़ें पूछते हैं बार बार तो लोग समझते हैं कि शायद मियाँ साहब मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। मुज़ाहमत की सियासत नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर हाफजे वाली कौम को बार बार बता रहे हैं कि इस कौम के साथ जो जुल्म किया गया, मुझे जाहिर है मतलब मुझे निकालने का मकसद ही इस कौम के साथ जो है वो बदला लेने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है इस मुल्क में काम करने वाला एक ही है और वो है नवाज शरीफ। क्या जुर्म था हमारा? क्योंकि हम लोग CPAC बना रहे थे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के मौके ढूंढ रहे थे। क्या हम दूसरे मुमालिक के साथ तलकात ठीक कर रहे थे? क्या ये हमारा जुर्म था कि हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था? ये डार साहब पास बैठे हैं, मियाँ साहब ने कहा जी डार साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, ये खुद इन्होंने खुदा हाफिज कहा था और IMF हमको पैसे देना चाहता था, तो हमने कहा था जी हमें पैसे नहीं चाहिए आपके, आप अपने पैसे अपने पास रखें, जब ज़रूरत होगी ले लेंगी, अभी आपके पास हमें आपके पैसे नहीं लेने। हमने अपने दौरे हुकूमत में चाइना का कर्जा वापस किया और पूरे अपने दौरे हुकूमत में चाइना से कर्जा नहीं लिया। शायद इससे पहले ही हुआ हो कि चाइना वाले परेशान से क्या की हो गया दिल लेंदे सन, ये साडा कर्जा वापस कर रहे हैं और ये भी शायद अच्छा नहीं लगा। और मियाँ साहब ने यह भी फरमाया कि जी सिंध वालों 2030 में हम दुनिया की 18वीं बड़ी मुईशत बनने जा रहे थे, जो हमें नहीं बनने दिया गया। नजर लग गई शायद हम, मतलब अब मियाँ साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला वहाँ पे कि शायद हमें नज़र लग गई
لیکن نظر میرے خیال میں ہمیں نہیں لگی، نظر جن کو لگنی چاہیے تھی میرا خیال میں ان کو لگتی تو اچھا تھی۔ بہرحال چلو، مطلب انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کراچی سے آئے ہیں، اور مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کراچی سے آتے وقت آپ نے کوئی تکلیف محسوس کی؟ جواب آیا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم موٹر وے پہ آئے۔ تو کیا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کراچی سے لے کے سیالکوٹ سے لے کے پشاور، آپ پشاور سے نکلے کراچی جائیں؟ اب دیکھیں کراچی میں ایک بہت بڑی پختونوں کی آبادی قائم ہے، تو پہلے وہ ہمیشہ ٹرین پہ آتے جاتے تھے، لیکن اب وہ اپنی گاڑی پہ سامان باندھتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں 14 گھنٹے میں پشاور پہنچ جاتے ہیں، اگر سٹے بھی کر لیں گے تو 15 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ تو کیا یہ ممکن تھا کبھی؟ میرے خیال میں کبھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن آر ٹی ایس جو ہے وہ بند کر کے جو حکومت بنائی گئی تھی، وہ سکھر سے لے کے حیدرآباد تک موٹر وے نہ بنا سکی۔ ہم نے تو یہ پورا موٹر وے بنا دیا، کنیکٹ کر دیا، وہ بھی ہمارا منصوبہ تھا، ہمیں ٹائم نہ دیا گیا۔ اگر ہمیں ٹائم دیا جاتا تھا تو ہم نے یہ کراچی والا جو سارا ہے وہ سارے کا سارا ختم کر دینا تھا۔ اچھا دیکھیں، میاں صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو حیدرآباد سے کراچی تک موٹر وے جس کو کہتے ہیں نا، وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ نیشنل ہائی وے ہے، اس کو موٹر وے کا نام دیا ہوا ہے۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے نالج میں ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو ہم اس کو بھی موٹر وے بنائیں گے۔ وہ نیشنل ہائی وے ہے جس کو موٹر وے کا نام دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بھی موٹر وے بنائیں گے۔ میاں صاحب کو میرے خیال میں اپنے ملک کے ایک ایک چپے کا اچھی طرح پتہ ہے، احساس ہے، اور وہ اپنے آنے والے سندھ کے مہمانوں کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کر رہے تھے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ گرین لائن ہم نے دی کراچی کو، بالکل ٹھیک ہے دی ہے، لیکن یہ جو آر ٹی ایس والی جو حکومت تھی، یا پچھلے 15 سال میں جو حکومتیں وہاں پہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کراچی کو، سب سے بڑے شہر کو پینے کا صاف پانی نہ دے سکے۔ ہمیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی کراچی کا یہ درینہ مسئلہ جو ہے وہ بھی ہم حل کریں گے۔ ہمیں ٹائم ملنا چاہیے، ہمیں حکومت ملے تو حکومت کے ساتھ کام بھی کرنے دیا جائے، لیکن جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خیر، میاں صاحب نے یہاں پہ ایک شکوہ کیا، وہ شکوہ بڑا جو ہے نا وہ طریحی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اچھا، پہلے انہوں نے کراچی والوں سے کہا کہ میرا ایک شکوہ آپ لوگوں سے بھی ہے، میرا شکوہ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ موٹر وے ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں اور ووٹ آپ ہمیں نہیں دیتے۔ بھائی موٹر وے ہم آپ کو بنا کے دیں، گرین لائن ہم آپ کو بنا کے دیں، بہت ساری چیزیں ہم آپ کو دیں، ووٹ آپ ہمیں دیتے نہیں، یہ آپ سے شکوہ ہے۔ سوچیں ذرا، دیکھیں اپنے آپ میں کہ ایسا کیوں ہے کہ نواز شریف تو آپ کے لیے جیلیں بھی بھگتا ہے، نواز شریف تو آپ کے لیے دیار غیر میں چلا جاتا ہے۔ نواز شریف نے جتنا عرصہ سیاست کی ہے اس میں سے زیادہ عرصہ یا وہ ملک سے باہر رہا ہے، یا نواز شریف نے وہ جیل میں گزارا ہے، اور اقتدار میں، حکومت میں نواز شریف نے اس کا شاید تیسرا حصہ بھی نہیں گزارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے 40 سال سے سیاست ہے، لیکن حکومت کرنے کا عرصہ میاں صاحب کا 10 سال بھی نہیں ہے، تو شاید تیسرا حصہ وہ 33% جو ہے وہ میاں صاحب شاید رہے ہو حکومت میں، اور باقی جو 66% ہے وہ یا تو دیار غیر میں رہے ہیں، کبھی سعودی عرب تو کبھی لندن، یا پھر وہ جیل میں رہے ہیں۔ تو یہ میاں صاحب کا شکوہ سندھ والوں تھا۔ ایک شکوہ میاں صاحب نے اور بھی کیا، وہ کیا چترال والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے چترال بھی جانا ہے اور مجھے ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ یار آپ کو لیاری جو ٹنل ہے وہ میں نے بنا کے دیا، اس پہ ہم نے دن رات محنت کی، اس پہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹیں کی، وہ آپ کا حق تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں، وہ ہم نے دیا بنا کے کیونکہ ہمیں آپ سے پیار تھا، محبت تھی، ہمیں چترال والے بہت اچھے لگتے ہیں، میرے دل کے بڑے قریب رہتے ہیں، تو میں نے ان کی جو مشکل تھی، جو اتنا لمبا سفر تھا، اس کو آسان کرنے کے لیے اگر یہ کام کیا، تو میرا شکوہ یہ ہے کہ ٹنل میں بنا کے دوں اور ووٹ آپ جماعت اسلامی کے دو۔ جماعت اسلامی بھی ہماری جماعت ہے، لیکن یہ کام تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، جب میں آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو ووٹ آپ جماعت اسلامی کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ چترال والوں سے میاں صاحب نے بھی شکوہ کیا۔ حیدرآباد والا، اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بتایا سندھ والوں، ہم لوگ 28 مئی والے ہیں، ہم لوگ ترقی کرنے والے ہیں، ہم ملک کو آگے لے کے جانے والے ہیں، ہم عوام کے لیے روزی روٹی کا سوچنے والے ہیں، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو مدینے کہ ریاست کے نام پر جو انہوں نے کیا وہ بالکل بھی نہیں، ہم لوگ وہ بھی نہیں ہیں جنہوں نے مدینے جیسے خوبصورت شہر میں جا کے جو حرکتیں کی، ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے ملک میں روزگار ہو، ہمارے ملک میں لوگوں کی زندگی خوشحال ہو، یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں سوچتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میاں صاحب نے کہا جی کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا غلط کام کیا ہے، مجھے میری بیٹی مریم نواز اور میرے بھائی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیا کس جرم کی سزا دی گئی؟ صرف اس لیے کہ ہم نے موٹر وے بنائے، صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ ذکر کیا، مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہیں سے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ڈرگ سے کاروبار کرتے ہوں گے؟
یا آپ کو لگتا ہے کہ ہرانا صاحب کبھی ہیروئن کا کام کرتے ہوں گے؟ یا آپ کو ان کے جو رہنے والے لوگ ہیں قریب فیصلہ آباد آگے پیچھے جانے والے کبھی ان کو ہوا؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت کہا، انہوں نے مطلب میاں صاحب نے پھر جس طرح میاں صاحب مطلب بڑے پیار اور محبت سے اپنے ایک فیملی کی طرح کہا جی رانا صاحب یہ تواڈے جڑا کیس پایا گیا سی ہیروئن بیچن والا، یہ مطلب تسی یہو جے لگدے ہو۔ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ ملک کے ساتھ سوچنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کبھی آپ ہمارے پہ بھینسیں چوری کر، ہم آپ کو بھینسیں چوری کرنے والے لگتے ہیں کہ آپ ہم پہ بھینس چوری کا مقدمہ کر دیں، یا پھر ہم پہ آپ یہ جو رانا صاحب پہ مقدمہ کیا یہ مقدمہ ہم کر دیں، آپ کو ہم ایسے لگتے ہیں؟ تو رانا صاحب نے کہا جی میاں صاحب میں نے جب یہ مجھ پہ مقدمہ بنا تو میں نے جب یہ مقدمے سے میں رہا ہوا، میری ضمانت ہوئی، میں اسمبلی میں گیا تو میں اپنے ساتھ قرآن پاک لے گیا، وضو کر کے گیا اور میں اپنے ساتھ قرآن پاک لے گیا، اور اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا جی کہ دیکھیں میں اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 28 سال اور 30 سال کی سیاست میں اگر کسی منشیات فروش سے میرا تعلق بھی ہو، ایک تو یہ جو ان پہ مجھ پہ الزام لگایا اگر میرا کسی کے ساتھ تعلق بھی ہو تو میں اس وقت یہ اسمبلی میں بھی کہہ کے آیا ہوں، یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا کسی منشیات فروش سے تعلق بھی ہو تو مجھ پر خدا کا قہر نازل ہو۔ وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب میں نے تب بھی وہاں پر بھی کہا تھا اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والوں پر بھی اس قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ ان پر قہر نازل ہو جنہوں نے یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ بلکہ میاں صاحب نے یہاں پہ بڑا چٹکلا سنایا، کہتا جی میں نے جب بیوی کو پتہ لگا تو بیوی میرے نے کہا جی میں نے کہا جی دیکھیں میرے اوپر ان لوگوں نے ہیروئن کا الزام لگا دیا ہے، تو انہوں نے بڑا بھابی جی نے کہا تسی یہ دسو کہ تواڈے تے ریشم دا الزام لایا یا میرا دا الزام لایا، کیڑی ہیروئن دا الزام لایا؟ اب فیصلہ آباد والے ہیں جو فیصلہ آباد والے اس حالت میں بھی دیکھیں کہ ہماری جو بھابی ہیں، ہماری جو ماں ہے، وہ ان کا رویہ جو رانا صاحب کے ساتھ کس خوشگوار موڈ میں ہے کہ تسی یہ دسو تواڈے تے کیڑا الزام لایا، تواڈے تے ریشم والا لایا یا میرا والا لایا، کیڑی ہیروئن دا الزام لگایا ہے؟ فیصلہ آباد والے اس میں اپنے بڑی مزے کی گفتگو ہوئی۔ خیر جی اگر اسی چیزوں کو یہ انہوں نے بہت بڑی بات بھی ہے نا جی، اس کو کسی طرح اگنور تو نہیں کیا جا سکتا، نہیں کہ مطلب آپ ایک ایسے بندے پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں جس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جی، میاں صاحب نے کہا جی کہ میں سویا رات کو، وزیر اعظم اٹھا صبح ہائی جیک کر ٹنل والوں سے انہوں نے کہا، اور پھر دیار غیر میں جیسے کہا گیا کہ میں اتنا اس ملک میں جیلوں میں زیادہ رہوں یا دیار غیر میں زیادہ رہوں یا مجھے جلا وطن زیادہ کر دیا جاتا ہے اور میں نے حکومت کم کی، یہ موٹی موٹی چیزیں تھی۔ اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے بشیر میمن صاحب کو موقع دیا جو کہ ظاہر ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، صدر ہے، انہوں نے پھر اپنے دوستوں کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہاں پہ سلیم ضیاء صاحب جو میاں صاحب کے ساتھ بہت دیر سے وہ ان کے ساتھ تھے، وہ ویل چیئر پر آئے ہوئے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کے کچھ ٹانگوں میں پرابلم تھا، تو میاں صاحب نے ان کو بڑا عزت اور ریگارڈ دیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی دے، صحت دیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب نے بہت ریگارڈ کیا سلیم ضیاء صاحب کا، پھر انہوں نے بتایا جی میاں صاحب ہم کب سے آپ کے ساتھ ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں اور ہم آنے والے وقت میں کیا کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا جی ہم آپ کے جذبے کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ اس وقت ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا جذبہ یہ ہے کہ آپ کراچی سے، آپ سندھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جتانا چاہتے ہیں، نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہے۔ یہ ہے وہ محبت اپنے لوگوں سے جو میاں محمد نواز صاحب، میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ میں وہاں پر جب جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے ایک فیملی بیٹھی ہوئی اور ایک فیملی کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا رویہ ہوتا ہے میاں صاحب کا اپنے لوگوں سے۔ علی اکبر صاحب بھی تھے جی وہاں پر، میں موٹے موٹے زیادہ تر لوگوں کو نام تو نہیں لے سکوں گا، لیکن جو نام لے سکتا ہوں میرے خیال میں وہی علی اکبر صاحب بھی تھے جی۔ انہوں نے بھی کہا جی کہ میں یہاں سے کتنی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا ہے اور میں نے پی ایم ایل این کے اراکین سے جو لڑ رہے تھے ان میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر میاں صاحب آپ تشریف لاتے ہیں سندھ میں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دن رات ایک کر دیں گے، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر سیٹ جیت کر آئیں گے۔ اس سے پہلے شہباز صاحب بھی جیت گئے تھے، لیکن شہباز صاحب جس کو ہرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن اس دفعہ اگر آپ آئیں گے تو ہم لوگ آپ کو جتائے بغیر نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کیا جی کہ یا مریم نواز صاحبہ یا میاں صاحب اور یا پھر دوسرے قائدین جو سب کھڑے ہو رہے تھے، میاں صاحب آئیں، شہباز صاحب آئیں یا مریم بی بی آئیں، تینوں میں سے کسی ایک کو کراچی سے الیکشن جو ہے وہ ضرور لڑنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو وہاں کی جو جماعت ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے آنے سے، آپ لوگوں کے جلسے کرنے سے، اور جماعت کو بڑی سٹرنتھ ملے گی، تو آپ لوگوں کو الیکشن جو ہے وہ ضرور لڑنا چاہیے۔ اچھا جی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ پھر ایک دوست نے اور بھی کہا جی کہ اگر آپ کو کراچی میں ہمیشہ کے لیے امر ہونا ہے میاں صاحب، کراچی کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں جگہ کراچی کا پورا کراچی میاں نواز شریف آپ کو اپنے دل میں بسا لے،
اس کا بہترین حل ہے, بہترین طریقہ ہے. آپ وہاں سے سیٹیں بھی نکالیں گے, الیکشن بھی جیتیں گے, لوگ آپ کو اپنے دلوں میں ہمیشہ سجائے رکھیں گے. پاکستان کے لوگ, کراچی کے لوگ کبھی آپ کو نہیں بھولیں گے اگر کراچی کے لوگوں کو پانی کا مسئلہ حل کر دیں, کیونکہ کراچی میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر 15 سال سے نلوں میں پانی نہیں آیا, پتہ نہیں وہ نل اندر سے کھلے ہیں یا بند ہیں یا کیا ہو گیا, لیکن ان میں پانی نہیں آیا. اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے کراچی کے لوگوں کو جیت لیں گے. اچھا جی, یہ اسد علی جنیجو صاحب بھی تھے بھی جی, انہوں نے بھی میاں صاحب سے کہا جی کہ میں اپنے حلقے میں جی ڈی پی نے میری اعلان کر دیا ہے اور میں اگر آپ کو یہ سیٹ بالکل گفٹ کروں گا, 100% جیتوں گا جی. اور میاں صاحب نے اسد علی جنیجو صاحب کو بہت عزت اور رسپیکٹ بھی دی. اور میں وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ پی ایم ایل کے جتنے بھی لوگ تھے, وہ چاہے بلال کیانی تھے, چاہے وہ خواجہ سعد رفیق تھے, جتنے بھی لوگ تھے سب اسد صاحب کو بڑی عزت دے رہے تھے, بڑا احترام دے رہے تھے. وہ سامنے بیٹھے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قائدین میں لسٹ میں بیٹھے, لیکن وہ کہتے نہیں یہاں سے مجھے میاں صاحب نظر آ رہے ہیں, اگر میں ادھر بیٹھوں گا تو مجھے میاں صاحب نظر نہیں آئیں گے. لیکن ان کو فورس کیا گیا اور ان کو قائدین کی ساتھ بٹھایا گیا, تو بڑا عزت اور رسپیکٹ کیا گیا. انہوں نے بھی یہ بات کی. اچھا جی, وہاں پر ایک مزے کی بات بتاؤں میں, نیلم کماری صاحبہ جو آئیں وہ ایک روایتی ایڈریس میں تھی, جو اپنا انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا سندھ کا, بہت کڑھائی والا, سلائی والا, اور بڑی ماشاءاللہ وہ اچھی لگ رہی تھی. تو وہ عمر کوٹ سے آئی تھی, اقلیتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ لوگ میاں صاحب آپ کو عمر کوٹ میں اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت دیتے ہیں. میں نے جنرل نشست کے لیے بھی کاغذ جمع کروائے ہیں اور میں نے جو کوٹا ہے عورتوں کا اس میں بھی جمع کروائے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا جی پھر اگر آپ 2 سیٹیں لینا چاہتی ہیں تو پھر اگر ہم آپ 2 سیٹیں دیں گی تو اگر آپ ایک جیت جائیں گی تو دوسری کیا کریں گی. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, میاں صاحب دوسری آپ کی امانت ہے, وہ میں آپ کو واپس کر دوں گی. انہوں نے ساتھ میں وہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر آپ تشریف لاتے ہیں, مریم بی بی تشریف لاتی ہیں, میری یہ دعوت ہے, میں نے یہ اپنی قیادت سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ عمر کوٹ میں جلسہ کریں. اور میری مریم نواز جو بہن ہے, یہ بڑی مریم نواز نے کہا جی کہ آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں نیلم کماری صاحب. تو نیلم نے کہا جی کہ بہت شکریہ میڈم, لیکن آپ بھی بہت پیاری ہیں اور ہمیشہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ جب جلسہ کرنے آئیں تو یہ جو میں نے کپڑے پہنے, اس طرح کا لباس میں آپ کے لیے 1 ہفتے کے ٹائم میں تیار کروں گی, اور وہ آپ پہن کر میری خواہش ہے کہ آپ اس جلسے سے خطاب کریں. اور جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا جی مریم نواز یہ کیوں پہنے گی تمہارے والا لباس جو تم پہن رہی ہو, اس قسم کا کیوں. انہوں نے کہا جی مریم نواز میری بہن ہے, یہ ہماری خواہش ہے, عمر کوٹ کے لوگوں کے, سندھ کوٹ کے لوگوں کی یہ خواہش ہے, تو مریم نواز ضرور پہنیں گی. تو مریم نواز نے بھی کہا جی کہ جب ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ جلسہ کریں گے اور ضرور ایسا ہوگا. اقلیتی ہیں, کھیل داس کوستانی نے ان کی بڑی تعریف کی کہ یہ بڑا بولنے والی ہیں, کام کرنے والی ہیں. ان حالات میں بھی انہوں نے پچھلے 5 سال کام نہیں چھوڑا, آپ کا نام لینا نہیں چھوڑا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ٹکٹ دیں گے تو یہ ہماری ایک اچھی نمائندگی ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جہاں پر الیکشن لڑی ہیں وہاں پہ 60% ووٹ ہندوؤں کا ہے اور ان کی برادری کا ووٹ ہے. اگر مجھے ٹکٹ ملتی ہے, مجھ پر آپ اعتماد کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ جیت کر میاں صاحب کے قدموں میں لا کے رکھوں گی. اور پھر مجھے دوسری ظاہر ہے جو محسوس کوٹا ہوگا اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی, وہاں پر آپ کسی اور کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جناب ایک اور بڑے مزیدار کردار تھے جنہوں نے پگ باندھی ہوئی تھی, میں ان کا نام مس کر گیا ہوں یہاں پر. ان کی میاں صاحب نے شکارپور تھا میرے خیال میں, یا وہ بڑی محسوس قسم کی پگ تھی جو میاں صاحب نے تعریف کی. انہوں نے کہا جی اس علاقے میں اب میں یہ پگ پہنتا ہوں, لوگ چھوڑ گئے ہیں جی, سارے سردار اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میاں صاحب اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں تو ہم لوگ شریف ہوتے ہیں, اور اگر ہم کسی اور جماعت کے ساتھ جائیں جیسے ہم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں تو پھر ہم ڈاکو ہوتے ہیں. اگر میاں صاحب آپ اقتدار میں آئیں تو جو یہ مجھ پر لیبل لگتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں یا ڈاکوؤں کی وہ میں نگرانی کرتا ہوں یا ہمارا قبیلہ ڈاکوؤں کا ہے, تو خدا کے لیے جب آپ اقتدار میں آئیں تو میرے گھر اور میرے خاندان سے شروع کریں اور ایک ڈاکو نہ چھوڑیں, چاہے وہ 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم ایک ایک ڈاکو پکڑ کر آپ کو دیں گے, ماریں گے, فیور کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا کلچر رہے. تو میاں صاحب جب آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میاں صاحب بشیر میمن صاحب جو ہیں جی, انہوں نے 2 حلقوں سے جمع کروائے ہوئے تھے. تو مریم جو بشیر صاحب نے کہا جی میں الیکشن لڑوں گا, تو مریم نے کہا جی پہلے آپ انٹرویو دیے ہوتے پھر آپ الیکشن لڑیں گے نا. تو بشیر میمن صاحب نے بھی یہاں پر بڑا انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں موقع دیں, آپ تشریف لائیں سندھ میں. جب آپ تشریف سندھ میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی سندھ میں آپ کو سیٹیں جیت کے دیں گے. دیکھیں میں نے وہاں پر دیکھا ہے سندھ میں بہت جگہ ہے ابھی, لیکن شاید سندھ میں وہ والا جو ہے
तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। लेकिन सिंध में बड़ा पोजिशन है, बहुत सारी सीटों पे 4-4, 5-5 लोग हैं वो सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहते हैं। मैंने बड़े बड़े नाम भी देखे वहाँ पर जिन्होंने 4-4, 5-5 दफ़ा इलेक्शन जीता हुआ है। एक मेंबर थे, उन्होंने 5 दफ़ा लड़ा है और वो 4 दफ़ा जीते हैं, 1 दफ़ा हारे हैं, वो भी PML की टिकट चाहते हैं। तो इसका मतलब कि PML टिकट जो है अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, ये लेट मेहनत है, मेरे मुझसे अगर ये पूछा जाए तो ये कम से कम 6 महीने पहले ये काम अगर कर लिया था बशीर मेमन वाला, तो आज हालात बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है अभी भी 2 महीने मुसलसल टाइम दिया जाए, मियाँ साहब 1-2 जलसे वहाँ पर करें, मरियम बीबी 1 हफ्ता रह के आए, तो मेरे ख्याल में सिंध के हालात बदल सकते हैं। आप कराची से 5 से 6 नशिस्तें आसानी से निकाल सकते हैं। इस वक्त MQM आपके साथ है, बहुत सारे इलाकों में MQM आपको फेवर देने को तैयार है, बाकी आप उनको फेवर दें। हैदराबाद में चांसेस हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे हैं जिन्होंने 35-35, 40-40 हज़ार वोट सिंध के अंदर लिया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर, उन हालात में जब वहां पर आप हालात बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं थे। अभी क्योंकि लोगों से नशा उतर चुका है, 15 साल की हुकूमत जिन्होंने की उनका भी, और RTS बिठाने वाले भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में चांस ज्यादा अच्छे होंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी वो जो आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन उसमें मोटा मोटा यही है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो उन्होंने यहां पर एक जिक्र करना नहीं भूलूंगा, नाम मैं मिस कर गया उनका लिखना, सिंध के पुराने सियासतदान थे। जब मियां साहब एक नौजवान उठे थे, उन्होंने कहा जी फलां का क्या हाल है, उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल ठीक है। मियां साहब ने कहा जी उनको मेरा सलाम दीजिएगा, आप सलाम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं ज़रूर सलाम दूंगा। खेल को उस्ताद ने कहा जी वो आपका जिक्र करते रहते हैं, उन्होंने कहा जी खेलदास साहब आपने स्पेशल जाके उनको घर पे मेरा पैगाम देना है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब आपको बहुत याद करते हैं। ये है वो कायद जो अपने वर्करों को भूलते नहीं है। गौस अली शाह साहब का भी जो जिक्र हुआ जनाब वहां पर, उन्होंने पूछा जी गौस अली शाह साहब कैसे हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल, वो उनकी तबीयत से ठीक है और वो बिल्कुल जी वापस आना चाहते हैं। मेरा ख्याल हो सकता है कि अगले फेज में सिंध की क़यादत जो है वो गौस अली शाह साहब को भी सिंध में वापस ले आए। तहफ़्ज़ात हमेशा होते हैं, लेकिन खैर ये दूसरी चीज़ें थी। मियां नवाज साहब ने सबका बारी बारी शुक्रिया अदा किया तशरीफ़ लाने का, और मियां साहब ने कहा जी कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें मेरिट पर फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी सिंध के दोस्तों की जो मैंने आपको पूरा एक सुनाया है कि वहाँ पे कैसा रहा। बहुत सारी चीज़ें, अब 4 घंटे की चीज़ें हैं, आप उसको 20 मिनट में या 21-22 मिनट में, 10 मिनट का वीलॉग होता है, ये 22 मिनट हो चुके हैं, तो इसको ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। कल फैसलाबाद वालों का है, बड़ा टफ, बड़ी मज़े की चीज़ें वहाँ पर होंगी इंशाल्लाह ताला, अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। एक दिन दोनों पाकिस्तान में हैं, तो जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, फिर इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। लेकिन वापस आकर पूरी जो सियासी कैंपेन है वो आप लोगों के साथ गुजारेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। गुजारिश आप लोगों से हमेशा की तरह यही है कि आप लोग हमारा ये जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में वीलॉग सेंड किया करें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक का हमारा नया पेज है, इसको फॉलो करना मत भूलें।